अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती सतह पर मुबाहिसे करते ही रहते हैं और इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ होते ही रहते हैं। मुख्तलिफ मेहमानों को हम आपके रूबरू कराते ही रहते हैं। आज भी हमने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है। ये एक होनहार तालिबा है जिन्होंने कम उम्र में ही एक किताब लिखी है, एक तसनीफ़ लिखी है। हमें ऐसे ही बच्चों की हमारे कौम को ज़रूरत है। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए हम इनकी इज्जत अफजाई करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम जानना चाहता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? अपना आप मुख्तसर तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सीरत, एक आम सी लड़की 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और लिखना मुझे सुकून देता है। जी, इकरा आपका नाम है। चलिए इकरा, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। इकरा, आपने एक तसनीफ लिखी है। क्या आप तसनीफ के बारे में बता सकते हैं और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप लिखें, आप एक तसनीफ को शाया करें? जी, पहले ही मेरा नाम सीरत है और रही बात मेरी इट्स ओके। पहले अगर मैं अपनी लिखावट की बात करूं तो बचपन से ही मैं डायरीज वगैरह लिखती थी, लेकिन शौक आगे बढ़ता गया, जहन में शोर होता गया, ये चलता रहा मेरा ये शोर, और इसे किताब पे उतारना, इसे कलम पे उतारना, कागज़ पे उतारना ज़रूरी बन गया। और उसके बाद मैंने 11th में ये रैंडम थॉट्स लिखे जो आज एक नॉवल की सूरत में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी किताब किस मौजू पर है, ये जान सकते हैं हम? जी जी, मेरी किताब का नाम मंजिलें खुद ही हैं। इट्स अबाउट लॉस, हीलिंग एंड फाइंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ। जैसे हम मतलब बाहर की दुनिया में मंजिल ढूंढते हैं, बट थ्रू दिस बुक आई हैव शोड दैट डेस्टिनीज आर नॉट इन द पाथ्स। वो सड़कों में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं है। परफेक्शन के चक्कर में, हम परफेक्ट बनने के चक्कर में हम पता नहीं क्या करते हैं, बट थ्रू दिस बुक आई हैव शोड दैट डेस्टिनीज आर विद इन द हार्ट। और जो ये डाउनफॉल है, हम रोते हैं, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। मैंने इसमें कहा है कि जो चीजें हैं वो अच्छी खूबसूरत बनती हैं ऐश से ही, ऐश से उठ के ही हम खूबसूरत बन सकते हैं। जी, जैसा आप फरमा रहे हैं, खाक होके इंसान उभरता है। कहते हैं ना, मैंने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खूने जिगर सर्फ किया है तो बहार आई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जब आपने ये तसनीफ मुरतब की, आपने ये तसनीफ लिखी, तो आपको हौसला कहाँ से मिला? जी, पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था इस बारे में, बट वो मेरी बैकबोन सपोर्टर्स हैं। उन्हीं को देख के, वही मेरे इंस्पिरेशन है, जिनको देख के लाइक मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इससे आगे करना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं मेरे लिए। किताब लिखते वक्त आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? देखिए, चैलेंज तो सबको फेस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इस बुक में ही मैंने यही लिखा है कि हम डिस्ट्रक्शन से ही कुछ बनते हैं। तो मैंने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए। लिखना तो मेरे लिए एक हीलिंग है, बट चैलेंज मुझे फेस करने पड़े पब्लिशिंग में, वो समझने में, वो सेटअप वगैरह समझने में, बट आई डिड इट। बिकॉज जब हमें वो हौसला होता है कुछ करने का, तब हमें ये सब कुछ नहीं लगता है। और अगर मैं अभी वो अगर ना हुआ हो तो अभी मैं यहाँ पे ना होती। तो अभी मैं उसी वजह से, उसी सब की वजह से, उन्हीं चैलेंजेस की वजह से अभी मेरी बुक फाइनली पब्लिश हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो इंशाल्लाह आप आगे भी लिखेंगे, मुस्तकबिल में क्या क्या मंसूबे हैं आपके? ख्वाब तो बहुत से हैं जो अभी बोल नहीं सकती हूँ, बट एक ये भी है, राइटर बनना चाहती हूँ, और यही पे नहीं रुकूंगी मैं इंशाल्लाह। बिकॉज दिस वाज जस्ट अ बुक, आई शुड से दिस वाज जस्ट अ टॉपिक। अभी तो चैप्टर्स बाकी है। देखिए, जैसा कि नावल आपने लिखी है, नावल में जो फनूनी शेरात होते हैं, कवानीन होते हैं, वहदत तासुर जिसे हम कहते हैं, मल्टीपल इम्प्रेशंस होते हैं, या किरदार निगारी है, या इसमें मकालमा निगारी है, डायलॉग डिलीवरीज हैं, या करेक्टर्स हैं। किस मौजू पे आपकी ये नावल है? मेरी ये जो नॉवेल है, इसका मतलब ही है लॉस, हीलिंग एंड फाइंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ। यानी हम खुद को कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी बिल्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द ऐश। न कि हम उसी जगह पे रहे कि मेरे साथ वो हुआ या गिव अप करी। मेरी बुक
اگر میں اس کا مختصر سا اس پہ کچھ لائنز بولوں تو وہ یہی ہوں گی کہ اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو سوچتی ہے کہ مطلب مجھے ہی صرف تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، شاید ساری مصیبتیں مجھے ہیں، تو وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں تب اسے پتا چلتا ہے اٹس ناٹ اونلی می، بلکہ ہم سب کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی ایشو سے کوئی نہ کوئی چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور اس میں نے اس پہ بھی ٹچ دیا ہے دیٹ وی شوڈ بی کنسرن ود واٹ لائف gives us. If we don't have what we need, we must like what we have. تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ جو میری بک کی اگر میں آپ کو ایک یہ خاصیت بولوں، وہ یہ کہ وہ میری ہی نہیں ہے، وہ میری سٹوری نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سب کی کہانی ہے، ہم سب کی، ان سب کی جو ٹوٹ کر پھر سے بننا چاہتے ہیں، یا جو ہیلنگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری بک ایک موٹیویشنل بک نہیں ہے، اٹ از اے ہیلنگ، اٹ از اے ہوپ آئی شوڈ سے۔ آپ نے آغاز کب کیا کتاب لکھنے کا اور کتنا عرصہ آپ کو لگا کتاب لکھتے لکھتے؟ جی اگر میں اپنی اس کتاب کی بات کروں تو یہ میں نے 22 جون لکھی تھی۔ بیسکلی کتاب لکھنے کا کوئی یہ غرض نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ میرے یہ رینڈم تھاٹس کبھی کتاب کی صورت میں آئیں گے، بٹ الحمدللہ یہ سب اللہ کا کرنا ہے کہ میرے یہ جو رینڈم تھاٹس ہیں یہ ایک کتاب میں کنورٹ ہو گئے۔ جی بہت اچھی بات ہے، یہی ہوتے خیالات، یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، اسے ہم تخلیقیت کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس آپ سینسٹیو ہے، سماج کا سینسٹیو انسان ہی، سماج کا حساس انسان ہی کتاب تخلیق کر سکتا ہے۔ اور کتاب لکھنا آسان بات نہیں ہے، کتاب لکھنے سے پہلے بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مطالعے کا شوق آپ کو ہوگا۔ آپ نے ابھی تک کون کون سی کتابیں پڑھی جسے آپ کو یہ انسپریشن ملی؟ ایگزیکٹلی اگر میں بات کروں، میری فیمس جو رائٹر ہیں وہ ہیں عمیرہ احمد اور نمرہ احمد جو پاکستان سے ہیں، اس کے بعد ایک اور ہے میری، ان کا نام روپی کور ہے۔ بٹ عمیرہ احمد اور نمرہ احمد جو ہے نا وہ اسپریچولی انسان کو ٹرین کرتی ہیں، ان کی کتابیں۔ اور اگر میں اپنی فیوریٹ کتاب کی بات کروں تو دیٹ ول بی آل ٹائم پیر کامل۔ اس نے مجھے موٹیویٹ کیا نہیں کہ میں کہاں ہوں، اس نے مجھے توکل سکھایا، اور اس کے بعد میں نے سوچا میں بھی کچھ دے سکتی ہوں لوگوں کو، اگر مجھ میں اتنی ٹرانسفارمیشن آئی میں بھی باقیوں کو دے سکتی ہوں کچھ، اور میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی، مجھے امید ہے کہ یہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے عمیر احمد اور نمرہ احمد کی کتاب پیر کامل جو ایک ناول ہے، مشہور ناول ہے، اس کا حوالہ دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی بہت ساری ناولیں ہیں، جیسے عصمت چغتائی نے ٹیڑھی لکیر لکھی ہے، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا لکھا ہے، پریم چند کی گاودان ہے، بہت ساری جی کتابیں جو اس وقت ادبی حلقوں میں عروج پر ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ ان کا بھی مطالعہ کیجئے، آپ کو نئی جہت ملے گی، آپ کو ایک نیا ڈائمنشن ملے گا۔ شکریہ۔ بیٹا آپ، ہاں، جب آپ کے والدین یا اساتذہ نے آپ کی یہ کتاب دیکھی تو کیسا ان کو لگا؟ ان کو بہت پراؤڈ فیل ہوا، بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ یہ نہیں، وہ میری سٹرگل میں میرا حصہ نہ بنے بلکہ وہ میری خوشی میں میرا حصہ بنے، اینڈ وہی ہوا بھی الحمدللہ۔ میرے گھر والے بہت خوش ہوئے اور میرے ٹیچرز بھی۔ جی بالکل آپ جیسا فرما رہے ہیں، جیسے میں نے اخذ کیا آپ کی گفتگو سے کہ آپ ایک سینسٹیو رائٹر ہیں، ابھی منزلیں اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ بیٹا آج چونکہ ناول جو ہوتی ہے اس میں انسان کا انفرادی جذبات اور سماج کے تئیں اس کی ریسپانسبلٹی اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور یہ عکس ہوتا ہے اس حوالے سے کہ رشتہ جو ختم ہو رہا ہے ایک انسان کا سماج کے ساتھ، احساسات ختم ہو رہے ہیں، جذبات ختم ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے ماضی قریب میں، پاسٹ میں جو جیسے احساسات ہمارے بچوں میں اب وہ نہیں رہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس پہ یہی کہوں گی، وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ٹو بی آنےسٹ اگر میں آپ کو بولوں، میری کتاب اس میں بھی بہت ٹچ کر رہی ہے۔ اس میں اس لڑکی کو اینڈ میں یہی ریئلائز ہوتا ہے، وہ اینڈ میں یہی منزل ڈھونڈتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بنا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ اینڈ اگر ہم ہیومینٹی کی بات کریں، ہم میں انسانیت ہونی چاہیے، اور وہ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے جب ہم اسلام سے کنیکٹ ہوں گے، کیونکہ اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، بلکہ اسلام ہی نہیں بلکہ ہر ایک مذہب ہمیں سکھاتا ہے کائنڈ رہنا۔ اینڈ کائنڈنیس از ناٹ اے ویکنیس، بٹ اس میں بھی لمٹس آتی ہے، لمیٹیشنس، ہمیں لمٹ میں کائنڈ رہنا چاہیے تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید بے وقوف ہے۔ تو
آج کل اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ نے اسلامی پس منظر میں جیسا آپ فرما رہے ہیں کتاب لکھی ہے، لیکن ناول ناول کا ایک اصول ہے، اور ناول میں ایک خاص بات ہے کہ ناول کا قاری کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے. آپ کی ناول جو انگلش میں لکھی ہے یہ پرتگیز زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے، یہ ہبرو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے، عربی میں بھی. اسے پڑھنے والا یہودی بھی ہو سکتا ہے، اسے پڑھنے والا عیسائی بھی ہو سکتا ہے. تو ان جو وہ ریڈرز جو ہیں ان کو آپ کیسے متاثر کریں جو نان مسلم ریڈرز ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی تھاٹ اس میں پیش کیے ہیں، تو جو بین الاقوامی مذاہب ہیں ان کو آپ کیسے انفلوئنس کریں گے اور انہیں آپ کیسے متاثر کریں گے؟ جی، اگر میں اس کتاب کی بات کروں، میں نے آپ کو یہ پہلے ہی کہا کہ یہ جو سٹوری ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کی ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیز میں ٹوٹ جاتے ہیں. ہم سب کہیں نہ کہیں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا ملے، کوئی راہ ملے، بٹ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس سچویشن سے ڈیل کیسے کریں. بٹ اس بک کے تھرو میں نے دکھایا ہے کہ ہم کیسے اس بروکن پیسز کو ہم کیسے کنورٹ کریں ایک خوبصورت چیز میں. اس میں نے ایک تو یہ دکھایا ہے، دوسری بات ہیومینٹی یعنی انسانیت، جو ہر مذہب جس پہ زور دیتا ہے، اسلامی نہیں بلکہ ہر ایک مذہب اس پہ زور دیتا ہے. اور ایک چیز اس میں نے ایک لڑکی کی سٹرگلز دکھائی ہے، جو کہ لڑکی جو ہے وہ ہر مذہب میں سٹرگلز فیس کرتی ہیں، جو میں نے اس میں دکھائی ہے. اینڈ اگر مجھے اب اور کنونس کرنا ہو کسی کو یہ پڑھنے کے لیے تو میں کہوں گی میں نے اس میں ڈاکٹر مومبتا کو بھی ایڈ کیا ہے. ڈاکٹر مومبتا، یو مسٹ بی اویئر اباؤٹ ہر، کہ ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ سنیچ کی گئی ود ان سیکنڈس. Even though she has rights, she has everything, every possible thing, but her dignity was snatched in seconds. So وہ بھی میں نے ٹچ کیا ہے اس میں. Because I am a humanity student, تو میں نے اس ہاں میں جی بھی بیٹا، جی سیرت جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں، دیکھیے استحصال اچھی چیزیں ہر مذہب میں ہوتی ہے، اور استحصال بھی ہر مذہب میں کیا جاتا ہے. دیر آر بلیک شپس ان ایوری وائر، ان ایوری کمیونٹی. اگر آپ نے لجا پڑھی ہوگی تسلیمہ نسرین کی کتاب، اسے بھی بڑے استحصال کا سامنا کرنا پڑا اور اسے بھی ملک بدر کیا گیا. اس نے بھی ایک خاتون کی ہی سٹوری بتائی لجا میں. اگر آپ ٹیری لکیر عصمت چغتائی کا ناول پڑھیں گے، اس میں بھی اسے مارجنلائز کیا گیا ایک لڑکی کو. یا اگر آپ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا پڑھیں گے، یا آپ سعادت حسن منٹو کے ناول پڑھیں گے، یا ان کے شارٹ سٹوریز پڑھیں گے، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، بہت ساری ان کے شارٹ سٹوری جس میں ایک لڑکی کو مارجنلائز کیا جاتا ہے سماج میں. وہ ہر ایک سماج میں کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی کیا جاتا ہے، ہندو نان مسلمز میں بھی کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کتاب کیسے اثر کرے گی ریڈرز کو؟ میری کتاب میں جو کچھ باتیں ہیں جو اس پہ ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ہمیں بس رائٹس نہیں چاہیے، وی ہیو انف رائٹس بٹ وی نیڈ سیفٹی. میں نے اس میں مومبتا کی اگزامپل دی ہے کہ ڈاکٹر مومبتا کے پاس ہر ایک چیز تھی، ان کے پاس رائٹس تھا، ان کے پاس رائٹ تھا تب بھی تو وہ ڈاکٹر تھی، ان کے پاس رائٹ تھا تب بھی تو وہ ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، بٹ وہ سیف نہیں تھی، اور ان کی جو عزت ہے وہ سیکنڈز میں رون دی گئی. دیٹ واز مائی پوائنٹ ٹو شو دیٹ وی ڈونٹ نیڈ اکوالٹی، وی نیڈ سیفٹی. ایکوالٹی آپ نہیں چاہے، آپ سیفٹی، آپ تحفظ ڈھونڈتے ہیں، آپ برابری نہیں لیکن تحفظ ڈھونڈتے ہیں. صحیح بات. اچھا آپ مجھے بتائیں، اساتذہ میں کن اساتذہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے جب آپ لکھ رہے تھے یہ؟ جی، اگر میں ان کی بات کروں تو غنی سر، انہوں نے میری کافی حوصلہ افزائی کی، ایون بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. ایون جب تک وہ پبلش نہ ہوئی تب تک ٹیکسٹ کرتے رہے، ابھی آپ کہاں ہیں، کہاں پہنچی، کیا ہوا اس میں. اور اس کے بعد میرے فیوریٹ بلال سر، ان سے جتنا بن پڑا انہوں نے مجھے اتنی انفارمیشن دی کہ کس پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرو، کیا کرو. اور میں کہوں گی آل اوور پورے اسکول نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا، میری پرنسپل میم نے بھی. آپ کی کتاب دوسرے مصنفین جو دوسرے رائٹر ہیں ان سے کیسے مختلف ہے؟ ایگزیکٹلی، آئی شوڈ سے میری بک کس طریقے سے ان سے الگ ہے، کیونکہ مائی بک ول میک یو سٹ ود یور سیلف. اور جب انسان خود کو پا لیتا ہے، خود کو پاتا ہے، تو اسے اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان خود کی کمیاں، خود کی خامیاں ڈھونڈے، پھر ان پہ کام کرے، خود سے ملے، تو اسے پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ مائی بک اٹ از را اینڈ اٹ از آنیسٹ، آئی شوڈ سے.
جی آپ کی کتاب میں کیا خاص خصوصیتیں ہیں جو ایک قاری کو ایک ریڈر کو انفلوئنس کرے؟ میں یہ کہوں گی کہ ہر کوئی اس کو ریلیٹ کر پائے گا، ہر کوئی، کیونکہ ہر کوئی ابھی اسٹرگل کر رہا ہے. ہمیں ہر ناول کچھ نہ کچھ دیتی ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گی میری ناول بیسٹ ہے اس کی نہیں، بلکہ ہر ایک ناول کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر ایک ناول کا ایک مقصد ہوتا ہے ان کے جو وہ پڑھنے والے ہیں ان کو کچھ دے. میری ناول کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہیل کرے، انہیں ہوپ دے، انہیں موٹیویٹ کرے، انہیں یہ سمجھائے کہ اگر آپ گر رہے ہیں اٹ از ناٹ انف ہیئر، بلکہ آپ اٹھے، آپ کھڑے ہو جائے، بلکہ آپ اپنا مقصد ڈھونڈے، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے، آپ وہ مقصد ڈھونڈے. کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلا وہ جس دن وہ پیدا ہوئے، اور دوسرا وہ جب وہ پرپز ڈھونڈے کہ وہ کس لیے پیدا ہوئے. میری بک کا نام ہی کافی ہے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کو کیا دے گی اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام ادر بکس. سیرت ایک کرٹیسزم ہوتا ہے جسے ہم اردو میں تنقید کہتے ہیں. کرٹیسزم میں ایک کرٹیسزم ہوتا ہے ریڈر اورینٹڈ کرٹیسزم. ریڈر اورینٹڈ کرٹیسزم یعنی قاری اساس تنقید. یعنی آپ نے اب کتاب لکھی، آپ سے 1000 لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، Exactly. تو اس اختلاف کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بلکہ میں تو فخر کروں گی، کیونکہ فیڈ بیکس آر امپورٹینٹ. اگر مجھے کوئی پڑھ کے فیڈ بیک دے گا وہ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات، اگر کوئی مجھے ایسے فیڈ بیک دے گا اس نے یہ لکھا ہے، وہ کیا ہے، غلط لکھا ہے، تو مے بی آئی ول ورک اپون دیٹ، رائٹ. بٹ اگر کوئی دوسرے اینگل سے فیڈ بیک دے تو اس کو میں ایسے لوں گی. میرے ایک استاد جن کا میں نے آپ کو کہا، بلال سر ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے ایک بار کہا ہے کہ جو لوگ ہماری لیول تک نہیں پہنچتے ہیں پھر وہ ہمیں اپنی لیول پر لانا چاہتے ہیں. بٹ اگر میری بک کے ریلیٹڈ فیڈ بیک ہے، I will definitely work upon that, and that will be a great, that will be a good thing for me, so that I can work properly and improve my writing. بٹ جیسے مجھے ریویوز آ رہے ہیں اس حساب سے الحمد للہ مجھے بہت خوشی ہوئی جس حساب سے مجھے اپنی بک کے ریویوز آ رہے ہیں. آپ کی کتاب جو ہے اس میں آپ کو سب سے بڑی دشواری جو لگی الفاظ کے لحاظ سے، وکیبلری کے لحاظ سے، وہ کیا لگی؟ آپ نے کیسی لینگویج استعمال کی ہے؟ کیا آپ نے سلیس لینگویج استعمال کی یا دقیق؟ کیا آپ نے سمپل لینگویج استعمال کی جو عام لوگ سمجھے یا وہ لوگ سمجھے جو رائٹرز ہیں یا جو عالم طبقہ ہے؟ اگر میں اپنی اس بک کی بات کروں تو اوریجنلی یہ میں نے اردو میں لکھی ہے، کیونکہ میں ایک تو پڑھتی ہوں اردو کتابیں زیادہ، اور مجھے اردو کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے. مجھے اردو ادب سے مجھے کافی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور مجھے وہ روح بھی اردو میں ہی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو یہ بک ہے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اپنے استاد کی مدد سے، اور میں نے خود بھی، تاکہ یہ گلوبلی سب تک پہنچے. واٹ پیڈ پہ یہ اردو میں اویلیبل ہے، لیکن گلوبلی یہ ہر ایک ایپ پہ اویلیبل ہے انگلش میں ہی. اور رہی بات دشواری کی، تو ورڈس میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئی، کیونکہ میں تو اپنا فلو آف تھاٹ جو ہے نا وہ لکھ رہی تھی، اینڈ وہ تو مجھے بہت سکون دے رہا تھا. تو اس میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئی، بٹ اس کے بعد آئی کچھ چیلنجز آئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کم عمر طلبہ کو سنجیدہ موضوعات لکھنے چاہیے، سینسٹیو موضوعات لکھنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی مینٹالٹی کیا ہوگی، وہ کیسے ایسے لکھ سکتے ہیں. دیکھیے، اگر میں اپنی بات کروں، جب میں یہ ناول لکھ رہی تھی، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز لائک، جب میں سوتی تھی اس وقت بھی میں سوچتی تھی کہ اب میں اس میں آگے کیا کروں، آگے میں کیا لے جاؤں. بٹ جو ہی میں قلم ہاتھ میں لیتی تھی میرا پین خود بخود چلنے جیسے لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور مجھے پھر زیادہ خود پہ، اس دماغ پہ زیادہ زور دینا نہیں پڑتا تھا، بلکہ پین خود بخود لکھتا تھا. اینڈ رائٹرس اس بات کو میری فیل کر پا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قلم میں ایک ایسی شفا ہی رکھی ہے کہ اس کو پکڑتے ہی انسان رکتا نہیں ہے. جی، جو آپ فرما رہے قلم میں شفا ہے. قرآن میں، چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن میں ایک آیت ہے، الذین علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میں نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ کے نزدیک اچھی کتاب کی بنیادی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ What is the quality of best book in your perspective? میرے پرسپیکٹیو سے بیسٹ بک کی کوالٹی یہ ہے جو ہمیں بس موٹیویٹ نہ کرے،
بس دیکھیے موٹیویشن جو ہے نا وہ 5 یا 10 منٹ تک رہے گی. اس بات کو سب فیل کر پا رہے ہوں گے. کبھی ہم موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں 5-10 منٹ تک بہت موٹیویشن ہائی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں اب تو میں پڑھ کے رہوں گا. بٹ بک ایسی ہو جو عمر برتا عمر آپ کے ساتھ ہو. میں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھی ہیں جنہیں مجھے لگتا ہے قیامت نہیں بھول سکتی. آتھینٹک کتاب تو قرآن ہے ہی رائٹ. لیکن اس کے بعد والی کتابیں کچھ ایسی ہیں جو تا قیامت میرے ساتھ رہیں گی, جنہوں نے میری روح کو میں کہوں گی اجاگر کیا ہے, میری روح کو جگایا ہے. تو میں کہوں گی جو ہمارے میں چینج لائی, بس موٹیویٹ نہ کرے بلکہ چینج بھی لائی. اینڈ آئی ول میک شیور, مجھے پورا یقین ہے, آئی ہوپ مائی بک ول ڈیفینیٹلی چینج دیئر پرسپیکٹو اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ اباؤٹ دیم سیلفس. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. آپ کے خیال میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو آج کل یہ طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, لوگوں نے اب کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اب زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہی جاتے ہیں. تو کیا یہ کتاب بینی کا, کتاب پڑھنے کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اثر کرتا ہے, کتاب نہ پڑھنے کا کو متاثر کیا اس نے؟ مجھے لگتا ہے جنہیں کتاب پڑھنی ہوگی وہ تب بھی نہیں رکیں گے, وہ تب بھی کتابیں لائیں گے, کہیں بھی پڑھیں گے, گاڑی میں پڑھیں گے, فری ہوں گے تب بھی پڑھیں گے, رات میں پڑھیں گے. بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہیں انٹرسٹ ہے اس میں کہ نہیں. اور ایک اور بات یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں. کیونکہ امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وقت کا ضیاع موت سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ موت ہمیں جسم سے الگ کرتی ہے مگر وقت کا ضائع کرنا ہمیں رب سے دور کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں. رہی بات سوشل میڈیا کی, فون وغیرہ کی, تو اس میں بھی ہم بکس پڑھ سکتے ہیں فری میں PDF وغیرہ پہ. تو دیٹ از آلسو اے پازیٹیو افیکٹ اور امپیکٹ. جی, جیسا آپ فرما رہے ہیں, وقت کا ضیاع سب سے بری بات ہے. حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے نکلے وہ سمجھنا چاہیے وہ خسارے میں ہے. کیا آپ کو لگا کبھی کہ کتاب میں نہیں کمپلیٹ کر پاؤں گی, تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ اگر میں اپنی کتاب کی بات کروں تو یہ میں نے اسکول کی ICT لیب میں لکھی ہے. گھر میں نہیں لکھ پائی میں اس کو, کیونکہ مجھے وہیں پہ کچھ بہت اچھا فیل ہوتا تھا, سکون ملتا تھا, اور وہیں پہ بیٹھ کے میں لکھ پاتی تھی. اگر میں بات کروں اس کی کہ میں رکی کہیں پہ نہیں, تو لکھاوٹ میں کہیں نہیں رکی, کیونکہ مجھے بہت سکون مل رہا تھا. میں ہر ایک چیز سے تھک کر, ہر ایک چیز سے ہار کر اسے کتاب کے پاس آتی تھی. یہ میرے لیے ایک سہارا ہے. تو لیکن پبلشنگ کے ٹائم پہ مجھے لگا کہ اب نہیں ہوگا. پبلشنگ کا کیا بیٹ. یہ ہوتا ہے پبلشنگ کے ٹائم, انسان کو لگتا ہے بہت ساری مالی دشواریوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. آپ کے جو آئندہ انشاءاللہ آنے والی تصنیفیں ہوں گی ان میں کیا موضوعات رہے گا؟ موضوعات میرا اسی جنریشن پہ رہے گا کہ ہم کس ڈیلیوژن میں رہ رہے ہیں, مطلب ہم لاس جنریشن جیسے ہیں. میرا بس اسی پہ رہے گا, مطلب جسے سب ریلیٹ کر پائے, جو سب کو کچھ نہ کچھ دے, تھوڑی سی چینج ان میں لائے. کیونکہ اگر میری کتاب سے کوئی ایک بھی مطلب ایک میں بھی چینج آئی تو وہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہوگی. دیٹ ول بی مائی موٹیو. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی کتاب جو ہمارے سماج میں اس وقت مسئلے مسائل ہے ان کو حل کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے سماج کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے والا صرف قرآن مجید ہے, رائٹ. لیکن میں کہوں گی میری کتاب جو ہے یہ ان لوگوں کو ہیل کرے گی, یہ ان لوگوں کو خود سے ملائے گی. اور جب بندہ ایک انسان خود سے ملتا ہے تب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. کیونکہ اس پہ تو ایک فیمس کال بھی ہے, من عرف نفسہ فقط نفسہ ربہ. تو دیٹ من از اے عرف تھنگ. نفسہ فقط عرف ربہ. صحیح بات ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے اللہ کو رب پہچانا. جیسا میں نے عرض کیا کہ کتابیں جو انقلاب لاتی ہیں. اگر آپ آج سے 3000 سال پہلے کی بات کریں, افلاطون نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ریپبلک. دی ریپبلک نے انقلاب لایا یونان میں انقلاب آیا اس ایک کتاب کی وجہ سے. اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب سے بھی انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ ہماری انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. جو آنے والی نسلیں ہیں, جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
میرا ان کے لیے یہ پیغام رہے گا کہ آپ میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوگا، آپ اس کو باہر لائے. لیٹ دا ورلڈ ریڈ اٹ. لوگوں کو دکھائے اس کو. ڈونٹ لیٹ یور اسٹوریز ڈائی ان سائڈ یو. یہ پڑھنے دے. یور دس رائٹنگ ڈیزروز وائس. آپ اس کو اپلوڈ کرے. آپ بس یہ خود تک محدود نہ رکھے. بس کرے آپ جس بھی فیلڈ میں. یہ مت کہے کہ بس آج سے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد. جسٹ اسٹارٹ فرام ناؤ. تو میرے لیے ان کے میری یہی میسج رہے گی ان کے لیے. آپ ابھی سے اسٹارٹ کریں. اور دوسری بات آپ خیال رکھیں کہ آپ اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں. جیسا آپ فرما رہے ہیں، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے 2 لفظ کاغذ پہ اتار کر کہ لکھ بھی دیتا ہوں اور آواز نہیں آتی. آخر کار ہمارے سوسائٹی کے لیے آپ کا کیا کیا پیغام ہے؟ یہی میرا پیغام ہے کہ جو یہ کتابیں ہیں یہ انسان کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہیں. سفر میں تو زیادہ ہی بہترین دوست ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہمارا یہ جو کاغذ ہے، یہ جو قلم ہے، یہ ہمیں کبھی ریوالٹ نہیں کرتا، یہ ہمیں کبھی جج نہیں کرتا، بلکہ یہ ہماری ساری باتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے. تو میں کہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو، اپنی رائٹنگ کو اپنا دوست بنائے. اٹ ول نیور ریوالٹ یو، اٹ ول نیور جج یو. یہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا. آپ اس کو اپنا دوست بنائے. اپنا یہ دیکھیے کہ آپ اپنا وقت کا صرف کر رہے ہیں، اور ابھی سے اسٹارٹ کریے. آپ کے جو بھی پلانس ہیں جسٹ اسٹارٹ فرام ناؤ. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خاص پیشکش. ہم نے آج ایک خاص مہمان کو دعوت دی تھی، سیرت فیاض صاحبہ کو. یہ ایک مصنفہ ہے، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، انہوں نے ایک ناول تصنیف کیا. ناول بہت جو ہے بہت مشکل فن ہے، اور ناول لکھنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن انہیں سعادت نصیب ہوئی. سیرت فیاض کو انہوں نے ناول لکھا جسے شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ ناول کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ناول نگار کو ناول لکھتے وقت یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کس زبان میں، کس دور میں، کس ملک میں پڑھی جائے گی. لیکن ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ناول اپنا لکھا، اور ہماری دعا ہے ان کا ناول جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ایک مثبت اثر ہمارے سماج میں دیں. سیرت فیاض صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے چینل کو بھی دیے، ہمیں بھی اپنے وقت سے نوازا. انشاءاللہ ناظرین، کسی اور دن کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.